अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। तहरीक इंसाफ की फ़्लाइट नंबर PTI 2011 ने 31 अक्टूबर को लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड से परवाज़ शुरू की। तो कप्तान ने फ़्लाइट के 22 करोड़ मुसाफिरों से किस सुहानी मंजिल का वादा किया था, सुन लें। जहाज़ के मुसाफिरों को बताया गया कि IMF के पास जाने पर खुदकुशी को तरजीह दूंगा। सुनिए कप्तान IMF के बारे में उनके जो ख्यालात थे। लेकिन जहाज़ ने न सिर्फ IMF के एयरपोर्ट से फ्यूल भरवाया और मुसाफिरों को परवाज़ जारी रखने के लिए IMF से रीफ्यूलिंग की तौजीहात भी पेश की। जहाज़ के कप्तान दौरान परवाज़ मुसाफिरों को बताते रहे कि IMF से फ्यूल लेने का मतलब ये है कि IMF से डिटेशन लेनी पड़ेगी और आपके एयर टिकट पर भारी टैक्स लगाने पड़ेंगे और जहाज़ में दिए जाने वाला खाना महंगा हो जाएगा। सुनिए कप्तान कैसे टैक्स और महंगाई के खिलाफ थे। लेकिन जहाज़ के कप्तान ने IMF से डिटेशन भी ली, टैक्स भी लगाए और महंगाई भी ऐसी की कि इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों के अलावा बिजनेस क्लास के मुसाफिर भी सख्ता उन पर तारी हो गया। सुनिए कप्तान कैसे जहाज़ के मुसाफिरों को सब्र की तलकीन करते हैं। जहाज़ में बैठते वक्त मुसाफिरों को कप्तान ने डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर ना घटाने की क्या वजह बताई थी, वो भी सुन लें। और फिर रुपया बिका नहीं, झुका नहीं, बल्कि 35% गिरावट के साथ मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। प्रवास के मुसाफिर डॉलर के हाथों रुपए को यूं नॉकआउट होता देखकर दंग रह गए। फिर कप्तान ने मुसाफिरों को सुहाने सफर का ख्वाब दिखाते हुए बताया कि पुराने अमले के होते हुए बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों के लिए इंसाफ का दोहरा मयार मुकर्रर था, लेकिन मेरा अमला इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के मुसाफिरों को एक नज़र से देखेगा और इसके लिए कप्तान अदलिया को मुकम्मल आज़ाद करेंगे। सुनिए कप्तान की यकीन दहानी। लेकिन टेक ऑफ करते वक्त कप्तान ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया। जहाज़ के कप्तान ने लेकिन कहा था कि वो साबिक अमले को जेल में डालेगा। फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जेल काटने बेटी मरियम नवाज समेत खुद वतन पहुंच गए। कप्तान ने वादा पूरा करते हुए जेल में डाल भी दिया। फिर कायदे नून लीग बीमार हुए और कप्तान ने खुद को हमदर्द इंसानियत बताते हुए नेक तमन्नाओं के साथ नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया। इस यूटर्न की वजह क्या थी, वो भी सुन लें। कप्तान ने वैसे तो एक वादा अपने और अपनी काबीना के एहतसाब का भी किया था, वो क्या था, सुन लें। चीनी 8 और पावर प्लांट्स पर कमीशन की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। काबीना से असद उमर, खुसरो बख्तियार, रज़ाक दाऊद और मुनीस इलाही के नाम रिपोर्ट्स में मौजूद हैं, लेकिन हफ्तों गुजरने के बावजूद ना किसी की वजारत गई और ना किसी को जेल हुई। शायद कप्तान कोरोना की वजह से कम अपने वज़रा को जेल नहीं भेजना चाहते। कोरोना आया तो कप्तान ने मुसाफिरों से खिताब में डट कर लॉकडाउन की मुखालिफत, लेकिन 24 घंटे के अंदर कप्तान की बात को रद्द करके जहाज के अमले ने जहाज के हर कैबिन में लॉकडाउन कर दिया। कप्तान ने भी बुरा नहीं मनाया बल्कि आगे बढ़कर लॉकडाउन का क्रेडिट भी ले लिया। सुनिए कप्तान लॉकडाउन को कैसे अपना फैसला करार दे। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 90,000 पर पहुंच चुकी है। तरक्की में तो नहीं, लेकिन कम से कम फ़्लाइट PTI 2011 ने कोरोना मरीजों की कुल तादाद में चीन को पीछे छोड़ दिया है। कप्तान अभी भी मुतमईन है। पाकिस्तान कोरोना वायरस के साथ साथ टिड्डी दल के हमले की वजह से खुराक के बहरान की तरफ भी बढ़ रहा है। तशवीश की बात यह है कि जहाज़ का अमला ऐलान कर रहा है कि वो कोरोना की तरह ही टिड्डी दल का मुकाबला भी करेंगे। माजी में ऐसे बहरान, ट्रेन हादसा और प्रवास क्रैश कर जाने पर कप्तान जहाज़ के पायलट और मुआवने पायलट से इस्तीफा मांगते थे। सुनिए कप्तान क्या कहते हैं। सिर्फ साल 2019 में 100 से ज़्यादा ट्रेन हादसात में दर्जनों मुसाफिर जान से गए। हाल ही में PIA की बदकिस्मत फ्लाइट कराची में क्रैश करने से 97 मुसाफिर जाँ बहक हुए, लेकिन कप्तान ने ना तो खुद इस्तीफा दिया और ना ही मुआवने पायलट से वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद से इस्तीफा लिया और ना ही वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान से इस्तीफा मांगा। सुनिए गुलाम सरवर खान का मौक़िफ़। कप्तान ने मुसाफिरों को जहाज़ में 1 करोड़ नौकरियों के जरिए प्रवास की कामयाबी की यकीन दहानी भी करवाई थी, जिससे मुसाफिरों को यकीन था कि न सिर्फ वो मंजिल पर पहुंचेंगे बल्कि मंजिल पर पहुंचते उनकी जेब में शॉपिंग और घूमने फिरने के लिए भी भर चुकी होंगी। सुनिए 1 करोड़ नौकरियों के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक नून लीग के दौर में बेरोजगारी की शरह जो 5.8% पर थी, वो फ़्लाइट PTI 2011 के परवाज भरने के बाद बढ़कर 8.53% पर पहुंच चुकी है और अगले साल मजीद बढ़कर 9.6% पर पहुंच जाएगी। यानी कि 1 करोड़ नौकरियां तो क्या मिलती, 10 लाख मजीद बेरोजगार हो गए हैं और इस साल 8,50,000 मजीद बेरोजगार हो जाएंगे, जिनमें अब स्टील मिल्स के 9,000 से ज्यादा मुलाजिम भी शामिल होंगे। लेकिन स्टील मिल्स के बारे में कप्तान ने जहाज के मुसाफिरों से क्या वादा किया था, वो भी सुन लें। लेकिन अब स्टील मिल बंद, मुलाजिम फारिग। असद उमर को जितनी बार मर्जी ये वीडियो दिखा लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जिम्मेदारी भी जहाज के अमले ने पिछली परवाज पर डाल दी है। वैसे तो दे का जायका चखने के लिए एक दाना ही काफ़ी होता है, लेकिन हमने आपको दे के एक से ज़्यादा दाने चखा दिए हैं।
آج اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ کیا جہاز کے کپتان نے انتہائی پیچیدہ مسائل کا انتہائی سادہ حل کے غلط بیانی کی تھی، یا جہاز کے کپتان کو فلائٹ جو ہے آرز مکمل کیے بغیر کمرشل فلائٹس اڑانے کی اجازت مل گئی تھی؟ یہ قصور کپتان کا نہیں بلکہ جہاز کے اپنے انجن فیل ہو چکے ہیں۔ مہمانوں کا تعارف کراتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی۔ شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبائی وزیر بھی ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اور فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ شوکت یوسفزئی صاحب، پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک یو ٹرنز کی بہت بڑی چارج شیٹ ہم نے پیش کی تھی۔ آغاز کرتے ہیں اسٹیل ملز کا، کیونکہ جو آپ کے منشور میں تھا پاکستان تحریک انصاف میں، اسد عمر صاحب اور وزیر اعظم عمران خان نے بار بار جو وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اسٹیل ملز کو ہم دوبارہ سے بحال کر دیں گے، اور جو ملازمین سے ان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو فارغ نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ یہ جو 2 سال میں نہیں کر پائے، یہ ناکامی ہے یا مجبوری ہے؟ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں انہوں نے PIA، ریلوے، جو آج ابھی تک یہ ایشو چل رہا ہے، اتنی زیادہ بھرتیاں کی گئی ہیں، اتنی زیادہ کہ وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو مشکلات تو ہیں، حکومت اپنی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن جو جس طریقے سے شوکت یوسفزئی صاحب، کیونکہ سوال اس وقت یہ نہیں ہے کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا، اور میں ان سے پوچھوں گی، فیصل صاحب سے بھی پوچھوں گی، رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھوں گی۔ جو حقیقت ہے وہ تو دیکھیں، ٹھیک ہے امبر، حقیقت تو بتانا پڑے گا نا۔ اگر آپ حقیقت بھی بتانا نہیں چاہیں گے تو اس طرح تو مسئلے حل نہیں ہوں گے نا۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈوبے کیوں ہیں۔ اسٹیل مل، اگر آپ دوسری طرف دیکھیں پاکستان کے اندر، اگر نجی اسٹیل ملیں دیکھیں تو وہ ساری چل رہی ہیں، بالکل اس میں کوئی ایشو نہیں آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ لیکن جو سرکار کی اسٹیل ملیں وہ نہیں چل پا رہی۔ کیوں نہیں چل پا رہی؟ اس لیے کہ وہاں پہ اتنی بے تحاشا بھرتیاں ہوئی کہ اس کا بوجھ ہی نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے حکومت کو یعنی آپشن کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے شوکت صاحب، کیا اسد عمر، وزیر اعظم عمران خان کو الیکٹ ہونے سے پہلے یہ نہیں معلوم تھا، اور اس کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں اپریل 2019 تک، تب تک بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو بحال نہیں کر سکتے، کہ یہ ایک سفید ہاتھی ہے؟ ہوا کیا؟ مطلب یہ معلوم نہیں تھا، مجبوری تھی؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ لوگوں نے جو وعدے کیے تھے، وہ جو ملازمین سے وعدے کیے تھے، کیا وہ پھر جھوٹے تھے؟ دیکھیں، جھوٹے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ادارے کو آپ چلائیں گے تو اس پہ حقیقت پسندی کے اوپر آنا پڑے گا۔ میں ابھی بھی یہ آپ کے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے جو ریلوے ہے، آپ کا PIA ہے، آپ 100 دعوے کریں کہ میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، لیکن جب تک آپ اس میں وہ صحیح طور پہ ان کو جو اضافی اسٹاف ہے، جو اضافی لوگ ہیں، جب تک آپ ان کو نہیں کریں گے، آپ اس کا بوجھ کیسے برداشت کریں؟ آپ مجھے بتائیں، آمدن سے زیادہ آپ کے اخراجات ہو جاتے ہیں، تو وہ ادارہ کیسے چلے گی؟ بدقسمتی ہے کہ ماضی میں صرف 2-3 اداروں کو صرف نوکریوں کے لیے، بھرتیوں کے لیے ایک وہ سمجھا گیا۔ جو بھی حکومت آئی انہوں نے بس بھرتیاں کی، سوائے اس کو ٹھیک کرنے کی، اس کے اندر اصلاحات لانے کی کوئی بات ہی نہیں کیا آج تک۔ یہی ایشو چل رہا ہے اسٹیل مل کے ساتھ، کیونکہ میں خود کراچی میں بھی رہا ہوں۔ دیکھیں شوکت یوسفزئی، میں بس ریکارڈ کی تصحیح کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومتوں نے بھی، ان کی بھی ناکامی تھی، لیکن جب اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کی سب سے بڑی مخالفت کون کر رہے تھے؟ اسد عمر صاحب کر رہے تھے، عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تیاری کے ساتھ آئیں گے نا، آپ نے کوئی پریپریشن کی ہے، آپ نے اگر وہ بھی کرنا ہے، اگر آپ اس کو پرائیویٹائز بھی کر رہے ہیں تو کس اس پہ کر رہے ہیں؟ پہلے جو پرائیویٹائزیشن ہوتی رہی، آپ کو پتہ ہے ماضی میں اپنے لوگوں کو نوازا گیا، اپنے لوگوں کو چیزیں دی جاتی رہیں۔ یہ اس طرح کی پرائیویٹائزیشن جو اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اوپن طریقے سے آتے ہیں، اس میں اگر آپ ایک حکومت جو ہے وہ کوئی ادارہ نہیں چلا سکتی تو آپ اس کو کتنے عرصے تک برداشت کریں گے؟ آپ صرف یہ کہیں گے کہ جو ٹیکس کا پیسہ دیتے رہیں شوکت صاحب، یعنی کہ پہلے تیاری نہیں تھی، اور جب کوشش کی گئی اور پھر بھی ناکامی ہوئی وعدوں کے باوجود، یہ تو پھر وعدہ میرے خیال یہ ہے کہ اگر ہمیں حقیقت پسندی کی طرف آنا چاہیے۔ اگر کوئی ادارہ حکومت نہیں چلا پا رہا یا نہیں چل رہا کسی وجہ سے بھی، آپ اس پہ کہیں کہ جی حکومت بندوں کو نہیں فارغ کر سکتی، یا اس میں سے جو اضافی لوگ ہیں اس کو، کیونکہ یونینز بنی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے گروپس بنے ہیں، آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے ہو۔ تو اگر پرائیویٹائزیشن صحیح طریقے سے ہو، پرائیویٹائزیشن دیکھیں غلط چیز نہیں ہے، لیکن اگر صحیح، فیئر، شفاف طریقے سے ہو اور اس کا فائدہ ملک کو ہو، تو میرے خیال سے دیکھیں یہی ادارہ یہ چل سکتا ہے۔ اگر آپ اس میں
صحیح لوگوں کو لائیں، صحیح جو اس کا جو حجم وہ برداشت کر سکے، اتنے لوگوں کو اس میں رکھے تو ادارہ چل سکتا ہے. لیکن ظاہر مشکلات ہوتی ہیں، حکومتوں کی بھی مشکلات ہوتی ہیں اور یو ٹرن بھی لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب، بار بار یہی کہا جاتا ہے اور اس میں تو درست بات ہے کہ 2015 میں جب پاور سپلائی کاٹی گئی تھی پاکستان سٹیل ملز کی، اس کے بعد سے سٹیل ملز تو فارغ تھے، ملازمین جو ہے ان کو تنخواہیں مل رہی تھی، کام نہیں ہو رہا تھا. کوشش کی گئی لیکن وہ کوشش بھی ناکام رہی. جو آئی ایم ایف سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، تو پھر ذمہ داری آپ کی بھی تو ہوئی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہوئی تھی. دیکھیں پہلے تو میں یہ بات کرنی چاہوں گا کہ آپ کی یقیناً آپ کے جو پروگرام ہے اس کی جو ٹیم ہے وہی پورے پروگرام کو جو ہے وہ اس کو تشکیل دیتی ہے. تو آپ نے جس طرح سے جو ہے وہ یہ ساری چیز جو ہے وہ واضح کی ہے، نہ صرف سٹیل مل سے متعلق بلکہ اس سے جو ہے وہ ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی سبجیکٹ یا کوئی اسپیکٹ جو ہے وہ باقی رہ نہیں گیا. تو بعض چیزیں جنہیں کسی ثبوت کی ضرورت نہ ہو، جو خود اپنا ثبوت ہوں، جو خود اپنی ایکسپلینیشن ہو، تو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے بلا تبصرہ. تو یہ تو آج آپ نے جو انٹرو میں جو چیزیں جو ہے وہ پیش کی ہیں ان کے اوپر تو بالکل بلا تبصرہ لکھا جانا ہی جو ہے وہ مناسب ہے. میں اور کنڈی صاحب اس میں جتنا مرضی اضافہ کرنا چاہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کر سکیں گے. ہاں جہاں تک سٹیل مل کا آپ نے یہ ایک پرٹیننٹ اسپیسیفک کویشچن کیا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ 2014 سے جب سے یہ دھرنا آیا نا ادھر اسلام آباد میں، اس وقت سے اس ملک کی ترقی کو، اس ملک میں جمہوریت کو، اس ملک میں سیاست کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. اور اس وقت جو ہے ملک میں جمہوریت بھی نہیں ہے، اس ملک میں اب سیاست بھی نہیں ہے. اب اس وقت ملک میں صرف انتقام ہے. صرف اس ملک میں جو ہے وہ یعنی انتقام اور ایک تکبر کے ساتھ جو ہے وہ ملک کو چلانے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے. اور 2014 سے لے کے کسی معاملے میں بھی، ہر معاملے میں حکومت کو جو ہے وہ روکا گیا، خواہ وہ معاملہ جو ہے وہ ملک کے مفاد میں تھا یا ملک کے مفاد میں نہیں تھا، صرف اور صرف ذاتی مفاد کے لیے کہ ہم برسے اقتدار آئیں، ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس ملک کے اوپر جو ہے قبضہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ پوری مہم جو رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے ایک جنرل بات تو کر دی کہ 2014 سے جمہوریت نہیں ہے. نہیں سن لیں سٹیل ملز کی بات اگر ہم کریں، یہ بہت مخصوص میں نے جو سوال پوچھا تھا، اگر پرائیویٹائز نہیں ہوئی، اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اسے روکنے والے بھی یہی لوگ تھے، اور یہ آپ نے دکھا دیا. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو شامل تھی. وہاں پہ جا کے یہ کس قسم کے دعوے کرتے رہے. نہیں، پیپلز پارٹی کا تو ایک اپنا موقف ہے. پیپلز پارٹی کا نیشنلائزیشن سے متعلق ایک ان کا اپنا موقف ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے تو پیپلز پارٹی اس موقف کے اوپر اس وقت بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے. لیکن یہ کہاں تھے اس وقت اور آج یہ کہاں ہے؟ یہ آپ نے پوری دنیا کو، جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ نے بالکل اس کو واضح کر کے دکھا دیا ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بلا تبصرہ ہی جو ہے، یہ خود جو ان کی گفتگو آپ نے اس وقت جو انہوں نے کی اور جو آج یہ کر رہے ہیں، یہ آپ نے جو دکھائی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ ایک سوال آپ سے اور پوچھوں گی مزید، پھر میں آگے فیصل کریم گنڈی صاحب سے سوال کروں گی. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. ٹھیک ہے رانا ثناء صاحب، ایک اور سوال، اضافی سوال. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو 9,000 سے زائد ملازمین کو ایک گولڈن ہینڈ شیک بھی دیا گیا ہے، ان کو پیسے بھی دیے گئے ہیں، فارغ کیا گیا ہے، تو یہ درست قدم ہے؟ یہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ گولڈن شیک ہینڈ ہی ہوتا ہے. یہ اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ جب بھی ہونا تھا اسی طرح سے ہونا تھا. آج سے اگر یہ 4 سال پہلے ہو جاتا تو 4 سال میں جو نقصان ہوا ہے وہ نہ ہوتا. اگر اس سے 4 سال پہلے ہو جاتا تو جو نقصان ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ جو بھی
اس وقت یعنی حکومت ہو، اس نے طے کرنی ہوتی ہیں، اور طے کرنے سے پہلے جو ہے آپ وہاں پہ جو ان ملازمین کی جو ایسوسیشن ہے، جو وہاں پہ یونین، اس کو ساتھ بٹھائیں. آپ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ معاملہ لے کے آئیں. تو معاملہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بیٹھ کے کر لیا ہے. آپ نے اپوزیشن کو اس کے اوپر اعتماد میں لیا ہے، آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہیں، آپ اس کو سینٹ میں لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے. یہ تو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ تھا نا، اس کے اوپر آپ نے کسی کی رائے لی ہے. آپ نے وہاں پہ جو یونین ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کی ہے. جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں کرنے دے گا. یہ تو بالکل جنہوں نے غلط طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا ہے. اگر یہ اپوزیشن کو اس کے اوپر آن بورڈ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہتر ان پٹ آنے کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا حل جو ہے وہ آج سامنے ہوتا کہ اس کے اوپر سارے متفق ہوتے، اور یہ ملک کا بھی فائدہ ہوتا، اسٹیل مل کا بھی فائدہ ہوتا، وہاں کے مزدوروں کا بھی فائدہ ہوتا. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ یک طرفہ طور پہ کریں گے، آپ کا موقف سامنے آ گیا، رانا صاحب کو سب کو آن بورڈ لیتے، لیبر یونینز کو بھی لیتے، اور پارلیمنٹ سے بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. فیصل کریم گنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف وہی ہے جو پہلے بھی تھا کہ اس کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے، ملازمین کو ایسے فارغ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی، پیداوار ہی نہیں ہو رہی تھی، ملازمین کو تقریباً 350 ملین روپے فی ماہانہ ان کو دیے جا رہے تھے تنخواہوں کی مد میں. تو یہ پیسہ تو پھر پھینکے جا رہے تھے ان نان پروڈکٹیو ایسٹ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کم سے کم یہ قدم جو ہے یہ سیاسی طور پر مشکل ضرور ہے لیکن درست قدم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امبر، آپ نے جس طریقے سے پہلے اپنے انٹرو میں چیزیں دکھائی، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے آپ صرف 2 سپیچز آپ دیکھ لیں. جب وہاں پر اس وقت اپوزیشن میں تھی پی ٹی آئی، عمران خان صاحب گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ کتنا خسارہ ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹیم ہے جو کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. پھر اسد عمر صاحب کی بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا. اور الیکشن سے پہلے جو عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ میرے پاس 200 کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ٹیم ہے اور ہم ٹرن اراؤنڈ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اب وہ ٹیم کدھر ہے؟ یہ چیزیں بیچنا، اور جو چیز نہیں ہے بس اس کو بیچ دو، یہ کر دو. بھائی بیچنا تو بڑا آسان طریقہ، لیکن جو آپ نے کہا تھا کہ ہم چیزیں ٹھیک کریں گے، ہم آ کے اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے، پروفیٹیبل ادارہ بنائیں گے اور پھر اور بھرتی کریں گے. اب یہ چیز آپ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے اس میں بھرتی کر لی اور یہ خسارے میں ہوگی اور ہم اس کو بیچ رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیچ رہے ہیں. آپ نیو یارک میں بھی پی آئی کا ہوٹل بیچیں، آپ یہ بھی بیچیں، آپ صرف آدھا سے زیادہ پاکستان بیچ دیں، تو یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس جو آپ کہہ رہے تھے، آپ کو جو پلانس تھے، وہ پلان کدھر ہیں؟ آپ کی وہ ٹیم کدھر ہے لوگوں کی جو آپ لا رہے تھے اور اس نے ٹرن اراؤنڈ کیا تھا؟ آپ کی تو ٹیم تقریباً مکمل ہو چکی ہے، ابھی آپ کی کیبنٹ بھی مکمل ہو چکی ہے، 2 سال ہو گئے. مطلب ہے کہ آپ نے جو پلیس کی جو پلیسمنٹ تھی وہ آپ نے کر لی ہے، مطلب 2 سال بہت زیادہ ٹائم ہے. اب بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر یہ چیز ہے کہ جی ایک چیز ہے بھائی اسٹیل مل نہیں چل رہی، بیچ دیں جی، جو ہے یہ نہیں چل رہا جی، بیچ دیں، تو بہت آسان طریقے ہے. تو آپ بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے کے حوالے بھی آپ کر دیں، 18 سال کی عمر کے لڑکے کے حوالے بھی کر دیں، وہ بھی ایک آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ جو آپ نے جو بات ٹھیک ہے فیصل کریم گنڈی صاحب ہمیں مجھے لینی ہے بریک. آپ کا یہی موقف ہے کہ سب کچھ بیچ دو، ٹھیک ہے، اس پہ ہم جواب یوسف زئی صاحب کے ساتھ بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل کریم گنڈی صاحب، یہ تو بات ہو گئی اس حکومت کی، لیکن ذمہ داری کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہے کہ 2006 میں تو سپریم کورٹ کا ظاہر حکم بھی آیا تھا نجکاری کے خلاف، لیکن اس کے بعد جو بھرتیاں ہوئی تھی اور اس کو نان پروڈکٹیو بھی ہو گئی تھی، اور بلز اپنے بجلی کے بلز بھی نہیں دے پا رہا تھا پاکستان اسٹیل ملز. تو اس کی تو ذمہ داری کچھ تو تسلیم کرنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو. دیکھیں، جب اس وقت سچویشن جب خراب تھی، اس وقت جو ہے بیل آؤٹ پیکج پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اسٹیل مل کے حوالے سے دیا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس وقت ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا. ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم اسٹیل مل کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں. ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی چیز اگر کوئی چیز کمزور ہے یا اس کو جو ہے فل فور جو ہے اس کو جو آپ ڈسپوز آف کر دیں، یہ چیز نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ 9,000 ملازمین جو آپ کو جو بے روزگار کریں گے، ان کے چولہے ٹھنڈے کریں گے، وہ کدھر جائیں گے؟ الزامات لگانا بہت آسان بات ہے، جی ماضی کی حکومتوں نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، ہم ٹھیک نہیں کر سکے، ہم بیچ رہے ہیں. بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم سب کچھ ماضی کی حکومتوں نے سب کیا ہے،
پورے پاکستان کو 60-70 سال میں پورا خراب کیا ہے، اور اس سے ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں. تو نیا پاکستان ہمیں بتائے کہ نئے پاکستان میں کیا چیز بن رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک پورے 7 سال تو نہیں کہوں گا، اس سے کم عرصے میں یا 7 سال میں جو ان کی حکومت رہی ہے کہ ہمارے پارٹی کی ایک پروجیکٹ سب سے بڑا جو کہ PRT تھا، جو آج تک مکمل نہیں ہو سکا. ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی مکمل ہوگا. وہ جنگلہ بس جو کہ آپ کہتے تھے کہ 40 ارب میں بہت غبن ہوتی ہے، آج وہ 100 ارب کراس کر چکی ہے، لیکن وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. پاکستان کی جو ہر حکومت کے لیے واقعی ایک سفید ہاتھی ہے، اس میں حماد اظہر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ محمد زبیر صاحب جب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سربراہ تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک خوفناک خواب ہے، اس وقت نائٹ میئر ہے یہ پاکستان اسٹیل ملز. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ذمہ داری اس میں نہیں ہے. سوال بس اتنا سا ہے. ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل مل کو نہیں بیچنا چاہیے، اور ہم اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم ان کو نہیں بیچنے دیں گے. ہم اسٹیل مل کا جو ادارہ ہے اس کے ساتھ ہوں گے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو ہے یہ حکومت اس کو بیچے، اور اس پہ جو ہے وہاں کے جو ہے لوگوں کا جو ہے وہ کیا آپ یہ جو لیبر یونین جو ہے انصاف لیبر یونین جو پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ احتجاج کریں گے؟ کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے، ہم ہر قسم کے احتجاج بھی کریں گے، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اسٹیل مل کو جو ہے اس کو بیچ کے جو ہے خواہ جو ہے آپ اس کو جو ان کے لوگوں کو بے روزگار کریں. ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ نقطہ تھا کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا جو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کیا تھا، یہ کسی کو اعتماد میں لیے بغیر کیا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ انصاف لیبر یونین ہے جو پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین ہیں، ان کا احتجاج بھی ہوا تھا. تو اعتماد میں بھی تو لینا ضروری ہے جب آپ اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں. عمر، میں آپ کی اس بات پہ بھی آنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ابتدا میں کہا کہ یہ تو بلا تبصرہ جس طرح آپ نے انٹرو دیا نا، تو میں تھوڑا سا اس میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ انٹرو عمبر شمسی اس طرح بھی دے سکتی تھی، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 1 پائی کی کرپشن مجھ پہ الزام لگا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہمارے اس ملک کے اندر کیا ہمارے تو باہر بھی کوئی اثاثے نہیں ہیں، وہ بھی اسی اس پہ ہیں. پھر ہم مجھے بتائیں کہ عمران خان نے سیاست میں آ کے کون سے ذاتی فلیٹس بنائے ہیں، کون سے انہوں نے کارخانے بنائے. کوئی مجھے آ کے بتا دے کہ جی یہ ذاتی مفاد کے لیے عمران خان وزیر اعظم بنا ہے اور انہوں نے یہ ذاتی مفادات حاصل کیے ملک سے باہر، ملک کے اندر بتا دے مجھے کوئی. اسی طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس مافیا نے اس ملک کو لوٹا ہے اور میں جب بھی آؤں گا اس مافیا کے خلاف کارروائی کروں گا. کیا اس نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا عوام کے ساتھ؟ جو شوگر کے ریٹ چڑھے، کیا انہوں نے انکوائری نہیں کرائی؟ کیا انہوں نے پبلک نہیں کرائی اس انکوائری کو؟ اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو. کیا وہ اس حکومت میں جتنا بھی بڑا آدمی ہو ان کے خلاف ایکشن ہوگا اگر یہ ساری چیزیں پروف ہو گئی انشاءاللہ تعالی. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ اس صوبے میں کیا ہوا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ جو دو چیزیں ایڈ کرتی ہوں کہ آپ بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا موقف پیش کریں، اس لیے کیونکہ اس وقت پاکستان مشرق نواز جو ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اب جہانگیر ترین صاحب بھی اب لندن علاج کے لیے تو چلے گئے ہیں. دیکھیں جو لندن چلے گئے وہ واپس آ جائیں گے، وہ آنا جانا یہ لگا رہتا ہے. اس میں تو جن نے گارنٹی دی تھی وہ بھی آپ گارنٹی سے بھاگ رہے ہیں، لیکن گارنٹی جنہوں نے دی ہم ان کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے. دوسری بات دیکھیں، آپ نے انہوں نے کہا 7 سال میں اس صوبے نے کچھ نہیں کیا. IPPs کا معاہدے کس نے کیے ہیں؟ ان دونوں نے مل کر کیے ہوں گے، یا اس ملک کو جتنا نقصان ان دونوں نے دیا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، پیہور بجلی گھر، یہ جو ہمارے دور کی بات کر رہے ہیں، آج کی بھی میں بات کر رہا ہوں. پیہور بجلی گھر کی جو بجلی ہے، جو اس سے پہلے 18 روپے صنعتوں کو دی جاتی تھی، ہم نے اپنی بجلی پیدا کر کے آج سے 9 روپے بجلی پر یونٹ ہم صنعتوں کو دینے کا ہم نے کر دیا، اور آج سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ صنعتی ترقی صوبے کے اندر اب شروع ہو جائے گی. ورنہ یہ IPPs کے چکر میں ہم 21 روپے 20 روپے 18 روپے سے کم پر یونٹ ہم دے نہیں سکتے تھے اپنی انڈسٹری کو. ہم نے یہ کارنامہ کیا آج سے انشاءاللہ. تو یہ میں کنڈی صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا تھا. اور BRT تو انشاءاللہ تیار ہے. وہ تو صرف اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جو کنسلٹنٹ تھے باہر کے آپ سے 2 سال سے پوچھ رہے ہیں، ہر دفعہ آپ کہتے ہیں BRT تیار ہے. ٹھیک ہے عمبر سنیں تو ٹھیک ہے، میں اس پہ رک جاتی ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے اس وقت BRT پہ نہیں ہے. اور
مزید میں کیونکہ کورونا پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں، اس پہ بھی بہت تحفظات ہیں، اس میں بھی کچھ مسائل ہیں، اور ٹائیگر فورس پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کا جواب شوکت یوسفزئی صاحب کو۔ دیکھیں، شوکت زئی صاحب نے جو بات کی ہے، اگر تو شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس ہی اس ملک میں ہر چیز کا ثبوت ہے تو پھر تو کرپشن بھی ثابت ہو چکی ہے، اور باقی بھی جو چیزیں وعدہ کی تھیں انہوں نے وہ سب کی سب جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہیں۔ میاں نواز شریف کے اوپر اس وقت بھی 1 روپے کی کرپشن کا نہ الزام ہے، نہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیس چل رہا ہے۔ انہیں نااہل کیا گیا صرف یہ کہ انہوں نے بیٹے کی کمپنی میں جو ہے ایک تنخواہ جو ریسیویبل تھی انہوں نے ریسیو نہیں کی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو نااہل کیا گیا، اور جو ان کے فلیٹ ہیں لندن میں ان کا کہا گیا کہ ان کی منی ٹریل جو ہے وہ آپ نے نہیں دی۔ یہ جو باتیں تھیں وہ صرف پریس کانفرنس کی حد تک کی تھیں، کبھی 300، کبھی 2000، کبھی 3000 ارب کی کرپشن ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اس کو وہ جس طرح سے گئے ہیں اپنے علاج کے لیے، اس ملک کی کیبنٹ نے ان کو پرمٹ کیا، اجازت دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گئے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، نیب کو آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں ثابت۔ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ 1 روپے کی بھی کرپشن، یہ ابھی چند دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا، تو آپ ٹھیک ہے، اب رانا ثناءاللہ صاحب شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس تو کافی نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں آج کے موضوع پہ، اب آج کے موضوع پہ آ جائیں۔ اسی پر میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پھر آج کے موضوع پر واپس آتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، کیونکہ آپ نے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب نے اپنے ملازم کے نام پر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے تھے تو اس میں کیا حرج ہے، یہ غیر قانونی نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی بے نامی پر بات کی جاتی ہے، انسائڈر ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان کو بھی نااہل کیا گیا تھا۔ نہیں، جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کسی اور بات پہ کیا گیا تھا، وہ ان کی ایک پراپرٹی تھی وہاں لندن میں جس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اس نان ڈکلیریشن کے اوپر جو ہے وہ ان کو نااہل کیا گیا تھا۔ جہاں تک یہ اکاؤنٹ والی بات میں نے کی تھی، دیکھیں میں نے تو یہ بات نہیں کی کہ میں نے کوئی آن بیہاف آف میاں شہباز شریف یا حمزہ شہباز صاحب کی بات کی، میں نے تو سمپل یہ بات کی کہ شہزاد اکبر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کا اکاؤنٹ ہے جس کی تنخواہ 18,000 ہے، اور اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں، چیک جمع ہوئے ہیں، جن لوگوں کے چیک ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے پارٹی فنڈ دیا تھا، اس کے بعد اس سے پیسے نکلوائے گئے ہیں، اور پیسے نکلوانے کے بعد مبینہ طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی حمزہ شہباز صاحب نے جو ہے وہ اپنے سیاسی طور پہ یا اپنے ذاتی طور پہ جو ہے وہ خرچ کیے ہیں۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو شہزاد اکبر صاحب فرما رہے ہیں، کیا 18,000 جس آدمی کی تنخواہ ہو وہ بینک اکاؤنٹ اپنا نہیں کھلوا سکتا؟ اگر وہ بینک اکاؤنٹ کھلوائے تو وہ جرم ہے۔ اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے 400 روپے جمع ہو یا 4 ملین ہو یا 4 بلین ہو، کیا اس کے اوپر کوئی پابندی ہے؟ بینکنگ لاز، میں نے جہاں تک ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میں جانتا ہوں، مجھے تو بینکنگ لاز میں اس بارے میں کوئی جو ہے وہ شک سامنے نہیں آئی کہ وہ آدمی جو 18,000 روپے، لیکن پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، رانا ثناءاللہ صاحب، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت پڑی کہ جس کی تنخواہ 18,000 ہے اسی کے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑ روپے آپ جمع کروا رہے ہیں اور پھر وڈرا کر رہے ہیں اور پھر جہاں بھی استعمال ہو رہا ہے؟ میں بھی کہوں گی کہ یہ ابھی تو الزام ہے، لیکن انہی کے اکاؤنٹ میں کیوں، جب پارٹی کے اپنے اکاؤنٹ ہے، کیا چھپانے کی کوشش نہیں اس کے زمرے میں نہیں آ سکتا؟ چلیں میں آپ کی بات ہی کو لیتا ہوں۔ میں نے شہزاد اکبر صاحب کی بات کو بھی اسی طرح سے، آپ نے کہا کہ چھپانے کی کوشش نہیں ہے۔ اب دیکھیں، چھپانے کی کوشش، کوئی بھی ایکٹ جو ہے نا وہ اس وقت اوفینس ہوتا ہے جب وہ لا میں ڈیفائن ہو۔ اینی ایکٹ ڈیفائنڈ ایز اوفینس ان لا از اوفینس۔ اگر اب چھپانا جو ہے، آپ نے چھپانے کی بات کی ہے یا اکاؤنٹ کھلوانے کی بات کی ہے، جو اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے کی بات کی ہے، اگر یہ انکم ٹیکس لا میں کسی جگہ پہ ڈیفائن ہے یا بینکنگ لاز میں ڈیفائن ہے تو پھر جرم اس کے مطابق بنے گا نا، نیب کے مطابق تو نہیں بنے گا۔ میرا سوال یہی ہے کہ اگر کوئی جرم بنتا ہے تو
بتائیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ کیس چلے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ انکم ٹیکس کے تحت کوئی آفینس بنتا ہے یا یہ بینکنگ لا کی کوئی وائلیشن ہے تو آپ کیونکہ آپ کا مخالف ہے, کیونکہ اپوزیشن میں ہے بندہ, تو آپ اس کو جو ہے وہ آپ نیب میں پکڑ لیں. دوسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کامن پریکٹس ہے. میرا تعلق فیصل آباد سے ہے, وہاں وہ کاروباری لوگوں کا شہر ہے, یہ کامن پریکٹس ہے. میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا. اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو آپ کو کوئی کاروباری آدمی جو ہے وہ نہیں ملے گا جس کے اکاؤنٹس میں ٹیلی گرافک جو ہے وہ ٹرانسفرز نہیں ہوئیں. کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جس کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹس جو ہے وہ نہیں ہوں گے. بہرحال وہ irregularity ہے یا وہ نیب کے تحت اوفینس ہے, اس بات کا میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ ایکسپلین کر دیں. شہزاد اکبر صاحب یا شوکت یوسف سعید صاحب بیٹھے ہیں, یہ کر دیں. اب آج کے موضوع کے متعلق میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں. میں یہ بات سامنے لانی چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ نظریاتی طور پہ ہم پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں یا پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب ایک پارٹی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ایک منشور سامنے لاتی ہے, عوام کے ساتھ ایک سالمن کمٹمنٹ کرتی ہے, عوام کے ساتھ ایک وعدہ کرتی ہے, ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ بتاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ اس کی پابند ہے. آج آپ نے جو چیزیں دکھائی ہیں یہ ان چیزوں کے پابند ہیں, بلکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو بنائیں, ہماری یہ جو ہے ویڈیو محفوظ رکھیں, اور کل کو جب ہم یہ کام نہ کریں تو ہمیں دکھائیں, ہمیں شرمندہ کریں. تو پھر اب یہ شرمندہ بھی نہ ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ان کی کمٹمنٹس ہیں, انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے قوم کے ساتھ. اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ ان کو ان کے وعدے یاد دلائے اور ان سے کہے کہ جناب آپ نے یہ وعدے کر کے قوم سے مینڈیٹ لیا ہے, قوم سے ووٹ لیا ہے, اس کے مطابق آپ عمل کریں. اور اگر آپ عمل نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ریزائن کریں اور دوبارہ عوام سے جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ لیا جائے. وہ پھر جو بھی فیصلہ کرے عوام اس کو آپ بھی قبول کریں اور باقی بھی اس کو جو ہے وہ 5 سال تو پورے ہونے دیتے ہیں نا رانا ثناءاللہ صاحب کہ اگر جو وعدے کیے تھے ہم تو یاد دلاتے رہتے ہیں اور یہ ویڈیوز بھی عام ہوتی ہیں. 5 سال پورے کریں گے, اپنے وعدوں کو پورے کریں نا, یہ وعدوں کو پورے کریں. یہ تو وعدوں کو جو ہے وہ وعدوں کو توڑ رہے ہیں, وعدوں کو الٹ کر رہے ہیں. شوکت یوسف صاحب, شوکت صاحب آپ کا جواب میں چاہتی ہوں فیصل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں کوئکلی. شوکت صاحب جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہی تو ہم کہہ رہے تھے شروع دن سے. انہوں نے کہا کہ سیاست اور کاروبار, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست الگ ہو کاروبار الگ ہو, لیکن انہوں نے تو ایک ساتھ ہی رکھا. اور آج انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ جی ہم کاروباری لوگ ہیں, وہاں پہ بہت سارے کاروبار چلتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک ملازم ہے, یہ سمپل سی بات ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ شہزاد اکبر نے کہہ دیا تو کیا. میں شہزاد اکبر کو بھی چھوڑے, میں اور ہم جیسے لوگ, کیا ہمارے ملازم جن کے واقعی 18,000 یا 10,000 تنخواہ ہے اور اس کے اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکلے, کیا یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کسی کو؟ چلو کاروبار کے لیے بھی آئے تو بتا دینا کہ کون سے کاروبار کے لیے آئے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی کا چندہ آیا ہوا ہے تو کیا چندے اس طرح تقسیم ہوتے ہیں؟ کیا پارٹی کے فنڈ اس طرح آتے ہیں کہ ذاتی اکاؤنٹس میں آ جائیں؟ کیا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہوتا ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال سے شوکت صاحب یہ دلیل آپ مت دیں, یہ دلیل آپ مت دیں کہ جو پارٹی کے فنڈ ہوتے ہیں اس کا حساب کتاب نہیں دینا ہوتا. یہ دلیل آپ مت دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فارن فنڈنگ کا کیس بھی اس وقت چل رہا ہے, جو تاخیر ہوئے جا رہی ہے. یہ آپ کا حساب ہے, مجھے اس پہ افسوس ہے کہ جب ثناءاللہ صاحب بولتے ہیں, مجھے آج خوشی تھی کہ اتنے سنجیدہ پینل ہے, جب وہ بولتے رہے ہم خاموش رہے. جب میں بولتا ہوں تو آپ فوراً جو ہے نا وہ مجھے انٹرپٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے, یہ ابھی تک کہتے رہے کہ کرپشن ہم نے نہیں کیے, لیکن اگر کسی کے ملازم کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے, ہمیں یہ حق نہیں ہے گورنمنٹ کو پوچھنے کا یا نیب کو یا کسی کو. ہم نے تو پوچھا ہے نا کہ بتا دیں, اب بتا نہیں رہا. اب اومنی گروپ دیکھ لیں, اب وہاں بھی یہی ملازموں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ان کے جو لوگ ہیں یہی پیسے وہاں سے بھی نکل رہے ہیں, کسی ریڈی والے سے اربوں روپے نکل رہے ہیں, کسی فروٹ والے سے نکل رہے ہیں. یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے اس قوم کو. جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کون ہوتے ہیں, نیب کون ہوتا ہے, نیب تو جی حکومت استعمال کر رہی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے. ان کے دور میں بھی نیب نے کارروائی کی تھی, اگر آپ کو یاد ہے تو ہم اس وقت ہم حکومت میں نہیں تھے, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف کارروائی شروع ہوئی. تو مہربانی کریں نیب کو اس طرح وہ نہ کرے, ایک ادارہ ہے,
اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، آپ بالکل دیکھیں، آپ نے یہ بات تو کر لی کہ جی عمران خان نے یہ کہا تھا، فلاں کہا تھا، آپ یہ کبھی نہیں کہہ رہے کہ روٹی اور کپڑا کا مکان کا نعرہ کب سے لگا تھا؟ کنڈی صاحب بھی گفتگو میں شامل ہو، فیصل کریم کنڈی صاحب بھی گفتگو میں شامل ہو. جو وعدے ہم نے کیے وہ ہم کو پورا کر کے دکھائیں گے. جنہوں نے کرپشن کیے ان کو بھی سزا دلا کے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے فیصل کریم کنڈی صاحب، پوچھنے کا بالکل حق ہے، حکومت وقت کو پوچھنے کا بالکل حق ہے. ایک اس وقت وزیر اعظم جو تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، ان کے خلاف بھی کیس بھی چل رہا تھا. مراد علی شاہ صاحب بھی نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے. یہ تو ظاہر ہے پوچھ گچھ ہے. جی آپ نے بات کی، دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ نے بلایا، سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا. دوسرے پرائم منسٹر لے کے ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا ہے، لیکن عدالتوں سے رائے فرار کس نے اختیار کی؟ وہ ہمارے بھائی شوکت زئی صاحب کی لیڈر نے اختیار کی. اب انہوں نے بات کی، اب مجھے بتائیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی. کیا آپ نے یہ ایک چیز تو آپ اس کلپ میں بول گئے، کیا ان کے لیڈر وہ نہیں کہتے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ میرے پارٹی میں وہ ایم این اے ایم پی اے یا منسٹر نہیں ہوگا جس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں ہوگا. آپ یہ بات آتے ہی سب سے پہلا ٹھیکہ کس کو دیا؟ رزاق داؤد کی کمپنی کو دے دیا، ڈسکام کو دے دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ جی ہم تو اے پی پی سی کے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ آپ کو جو وعدہ تھا 350 ڈیم کا پچھلے 5 سالہ دور میں، ہم 350 ڈیم بنائیں گے، ان میں سے کتنے ڈیم پہ تکمیل تک پہنچے؟ مجھے تو بتائیں. یہ چیزیں جو آپ نے بتائی، آپ نے کہتے بھی ٹھیک تیار ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 40 ارب پہ بنی ہے، 29 ارب پہ بنی ہے، 100 ارب پہ بنی ہے. ابھی تک تیار نہیں ہے. کہہ رہے چلو ہم مان لیتے ہیں کہ بی آر ٹی کو بھی کورونا ہو گیا، وہ کوارنٹائن میں چلی گئی ہے، امید ہے کہ کوارنٹائن سے نکلے گی تو آپ اس کو جو ہے دوبارہ سٹارٹ کریں گے. لیکن یہ چیزیں آپ بتائیں نا، آپ نے جو ماضی میں جو وعدے کیے تھے، آپ مجھے بتائیں آج ہمارے ہائیڈل پروفٹ کدھر ہے؟ آج ہائیڈل پروفٹ پہ ہم لوگ مطلب ہے کہ ہمارے جو ہے چیزیں رہ رہی. تو یہ چیزیں آپ بتائیں کہ سی سی آئی کی میٹنگز کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ آپ نے اپنے صوبے کا کیس، جب پرویز خٹک صاحب جاتے تھے نواز شریف دور میں اسلام آباد مارچ کرتے تھے، میرے بھائی شوکت زئی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے اور اپنے صوبے کے حقوق کے لیے ہوتے تھے. تو کیا آج آپ کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان میں اتنی جرت ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں؟ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ اپنے صوبے کے لیے مارچ کریں. آپ کے جو نیٹ ہائیڈل کے پروفٹ کے پیسے ہیں، آپ کے جو اگر اس کے کرک کی گیس کے مسائل ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کا پانی جو استعمال ہو رہا ہے باہر، اس پہ آپ اپنا مطلب ہے کہ اس کو چاہیے کہ آپ اس کو استعمال کے لائق بنیں. آپ اپنے صوبے کے حقوق کے لیے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شوکت یوسف زئی صاحب، میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. 30 سیکنڈ ہے. میں دیکھیں جو انہوں نے عدالتوں کی بات کی نا کہ ہم عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، تو کم از کم یہ جرت بھی کرے، یہ بھی بتا دے کہ عدالتوں پہ حملے کس نے کیے، ججوں پہ حملے کس نے کیے، ججوں کو دھمکیاں کون دیتا رہا. یہ بھی تو ذرا بتا دیا کرے نا. اس پہ کیا ہے، کوئی اتنا حرج تو نہیں ہے. اور جو کرک کی گیس کی بات کی انہوں نے، انشاءاللہ تعالیٰ کرک کو ہم گیس دیں گے. ابھی ہمارے دور میں انشاءاللہ کرک کو گیس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا. نون لیگ کے دور میں سپریم کورٹ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ یوسف زئی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.